Bismillahirrahmanirrahim, dear friends. Today we are going to read Sheikh Sadi and we are going to read its first lesson हुआ सादी. ये हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं इस लेसन के इसका फर्स्ट लेसन हम आधा जो है वो हम रीड कर चुके थे और मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी और उसका वर्क भी आपको दे चुकी हूँ. आज इंशाल्लाह हम उसका बाकी का जो है वो रीडिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं. शेख सादी जो है उनका रियल नेम मुस्लिहुद्दीन था और मुस्लिहुद्दीन जो है वो ईरान के शहर शिराज़ में पैदा हुए थे और आपके वालिद का इंतकाल आपके बचपन में ही हो गया था, जिसकी वजह से आपने काफ़ी पॉवर्टी और हार्डशिप्स देखी अपनी लाइफ में. जब वो लेकिन वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, जिसकी वजह से जब उनकी स्कूलिंग जो कंप्लीट हो गई तो उनके असातिज़ा ने उनके लिए बगदाद जाने का इंतज़ाम किया, जहाँ जाके वो सेंटर ऑफ नॉलेज निज़ामिया सेंटर ऑफ नॉलेज से जहाँ से उन्होंने हायर स्टडीज़ जो है वो हासिल करनी थी. और वहाँ पे उनकी मुलाकात शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी एक सूफ़ी बुज़ुर्ग से हुई और वहाँ के सूफ़ी हज़रात से वो उनकी सूफ़ी की ख़ानक़ाह से और सूफ़ीज़म से वो इतने ज़्यादा मुतासिर हुए. और जिस चीज़ ने उन्हें सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो ये था कि एक सूफ़ी की ख़ानक़ाह में उन्हें ऐसा महसूस होता था कि जब वहाँ पे एंटर होते हैं तो जितने भी डिफरेंसेस हैं वो दरवाज़े के बाहर ही गोया छोड़ दिए जाते हैं. और वहाँ पे उन्हें ये चीज़ अच्छी लगी कि वहाँ पे हर तरह की इक्वलिटी नज़र आती. हर मज़हब, हर मसलक, हर ज़ात पात के लोग, हर पेशे के लोग वहाँ पे आते और उनको एक जैसी अहमियत और एक जैसी इज़्ज़त उनको दी जाती. एनीवे, बगदाद जो है ये टाइम था जो उसका फ्लोरिशिंग टाइम था और वहाँ पे जो है मंगोल इन्वेडर्स ने जो है वो हमला कर दिया था और गेंकिस ख़ान की ने वहाँ पे जो है वो हमला कर दिया और उसको उन्होंने पूरे को तहस नहस कर दिया, जिसकी वजह से शेख सादी को फ़र्दर वहाँ से जब मूव करना पड़ा और वो फिर मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए, जैसे कि हमने पढ़ा था, सिंध और मिस्र, बसरा और मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए पाकिस्तान की मतलब उस वक्त का सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया, गुजरात, यहाँ सब जगहों से भी वो ट्रैवल करते हुए फ़ाइनली अपने मुल्क पहुँच गए थे. लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे थे हम वहाँ तक पहुँचे थे कि वो इंडिया पहुँचे. चलिए हम आगे से रीडिंग करते हैं. दिस वॉज नॉट अ leisurely टूर ऑफ ऑल द फेमस सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशंस फॉर द यंग ट्रैवलर. अब ये जो सफ़र था उनका जो मुख्तलिफ़ ममालिक से वो उनका चल रहा था, वो ऑब्वियसली कोई leisurely मीन्स खुशी वाला, एन्जॉयमेंट वाला, कोई फ़ुर्सत वाला नहीं था, बल्कि वो एक मुश्किल सफ़र था. ही जर्नीड थ्रू war-wrecked regions in the course of his travels. He often lived in desolate areas, in the tents of war refugees that were sometimes attacked by bandits. अब ये जो इनका सफ़र था इसमें इन्हें अक्सर जंग से तबाहाल रीजन्स से जो है ये गुज़रा करते थे और कभी कभी इन्हें डेसोलेट एरियाज़ में जहाँ पे यानी कोई किसी क़िस्म की कोई आराम और कंफर्ट ना हो, इन हॉस्पिटल एरियाज़ में भी इनको जो है वो रहना पड़ा. इन द टेंट्स ऑफ वार रेफ्यूजीज़ दैट वर समटाइम्स अटैक्ड बाय बैंडिट्स. और वहाँ पे जो वार रेफ्यूजीज़ यानी पनाह गुज़ीन, रेफ्यूजी कहते हैं पनाह गुज़ीन को, उनके जो ख़ैमे होते थे वहाँ पे अक्सर डाकू हमला कर देते थे और उन बेचारों तबाह हाल लोगों का जो भी बचा कुचा था सामान वो लूट लिया करते. He had already begun to compose poetry during these long journeys as he met and mingled with ordinary people, farmers, carpenters, honey gatherers, weavers and even thieves and bandits. अच्छा, वीवर्स कहते हैं कपड़ा बुनने वाले. अब अपनी इस जर्नी के दौरान उनकी मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात होती थी, इवन उनमें चोर डाकू भी शामिल थे. He also exchanged views with wealthy people, merchants and army commanders. और उन्हें जो है हर तरह के लोगों से जहाँ मिलने का मौका मिलता था, उसमें अमीर लोग, ताजर हजरात और इवन के आर्मी के जो कमांडर्स होते थे उनसे भी उनकी मुलाकात रहती और उनसे उनको बहुत कुछ सीखने का और ख़यालात के तबादले करने का मौका मिलता. Whenever he went,
Rich and poor alike gathered around him to listen to his soul-searching poetry that gave them fine counsel and solace to face their adversity, to face their adversity with courage and fortitude. اچھا، اب وہ جہاں کہیں بھی جاتے تو وہاں پہ امیر غریب ہر طرح کے لوگ جو ہے ان کی روح کو تلاشتی ہوئی پوئٹری سننے کے لیے ان کے آس پاس جمع ہو جاتے، اور وہ انہیں اپنے علم و فضل کی بنیاد پہ ان کے اپنے جو ہے کونسل کرتے، ان کی رہنمائی کرتے، اور جو لوگ تھے ظاہر ہے وہ اپنی ایڈورسٹی میں، اپنی ایل فارچیون میں، اپنی پریشانیوں میں جو الجھے ہوئے ہوتے، تو انہیں جو ہے وہ ان کی باتیں جو ہے ایک کمفرٹ فیل ہوتی ہیں، جیسے آپ کو شدید مایوسی میں کوئی آسرا، کوئی سہارا نظر آ جائے. تو وہ لوگوں کو یہ سب کچھ ان کا بہت اچھا لگتا تھا. On and around the Silk Trade route that most of the war refugees followed, he was already a famous poet. اچھا جناب، اب یہ جو سلک ٹریڈ روٹ ہے، یہاں پہ جب یہ دوسرے ریفیوجیز کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو یہاں پہ یہ ایک فیمس پوئٹ کے طور پہ جو ہے وہ پہچانے جانے لگے تھے. Sheikh Saadi had witnessed the destruction of Baghdad by Mongol invaders led by Hulagu in 1258. For the city of splendor, he wrote a heart-rending elegy beginning with the line, "It will be justified if heaven shed tears of blood on Baghdad today." That's still famous and quoted in our literature. اچھا جناب، تو شیخ سعدی نے جو ہے جو اور بہت کچھ جو چیزیں دیکھیں، اس میں انہوں نے بغداد کا منگولوں کے ہاتھوں برباد ہو جانا بھی دیکھا. جیسا کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ بغداد جو ہے وہ اس ٹائم ایک بہت فلورشنگ سینٹر تھا، فلورشنگ سینٹر آف نالج، فلورشنگ سینٹر آف ٹریڈ، تو ٹریڈ اینڈ کلچر، تو ہر طرح سے وہ ایک پھلتا پھولتا ایک شہر تھا جس کو منگولوں نے جو ہے برباد کر دیا تھا. تو اس کے بارے میں اور اس کی بربادی کا شیخ سعدی کو اتنا دکھ تھا، کیونکہ انہوں نے اس کو فلورشنگ دیکھا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے ایک بہت مشہور الجی کہتے ہیں کسی المیہ نظم کو، تو اس کے لیے انہوں نے ایک بہت کوئی مشہور نظم لکھی تھی جس کی شروعات ان لائنوں سے ہوتی ہے کہ "It will be justified if heaven shed tears of blood on Baghdad today." کہ اس کو اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے گویا آسمان جو ہے وہ بھی خون کے آنسو رو دے، یعنی اتنی تکلیف جو ہے وہ آسمان کو ہو اس بربادی سے کہ وہ بھی خون کے آنسو رو دے. اور یہ جو ان کی نظم ہے یہ آج بھی بہت مشہور ہے. Another catastrophe yet awaited Saadi during these travels. While journeying through the Galilee region around Jerusalem, he came across some Sufis who were resisting the Crusaders. اچھا جناب، ایک اور بربادی یا تباہی جو ابھی جو ہے شیخ سعدی کا انتظار کر رہی تھی ان کے اس مستقل سفر کے دوران، وہ یہ تھی کہ جب وہ گلیلی ریجن سے ٹریول کر رہے تھے. گلیلی ریجن جو ہے وہ جو اب پہلے زمانے میں یعنی اس ٹائم فلسطین کہلاتا تھا، اور اب جو ہے وہ اسرائیل کا شمالی ندرن اسرائیل کا جو ایریا ہے وہ گلیلی ریجن کہلاتا ہے، یروشلم کے پاس. تو وہاں پہ سے جب ان کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ صوفیز تھے جو ان کروسیڈرز سے، کروسیڈر کہتے ہیں کسی مقدس مقصد کے تحت، یا ایٹ لیسٹ جس کو آپ مقدس مقصد سمجھتے ہو اس کے تحت جو ہے وہ کسی سے جنگ کرنا. تو وہاں جو کروسیڈرز تھے، جو کرسچنز تھے، وہ ظاہر اپنی سوچ کے حساب سے، اپنے مذہب کے حساب سے
ہم لوگوں سے مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے، تو وہاں جو ہے شیخ سعدی نے کچھ صوفی حضرات کو دیکھا جو مستقل وہاں پہ ریزسٹ کر رہے تھے اور جنگ کر رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے انہیں بھی جوائن کر لیا. ہی واز کیپچرڈ بائی دا انویڈرز ایٹ دا فورٹیفائڈ سٹی آف اکا ایکرو ان انگلش. اچھا، اکا جو ہے یہ بھی نارتھ ویسٹرن اسرائیل کا ایک ٹاؤن ہے، شمال مغربی اسرائیل کا ایک قصبہ ہے اکا. تو وہاں پہ جو ہے ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. سعدی واز ٹو اسپینڈ 7 years as a prisoner slave of the Crusader army digging trenches outside the fortress walls. اچھا، شیخ سعدی جو ہے انہوں نے ایز اے پرزنر 7 سال جو ہے وہ گزارے، یعنی 7 سال قید میں گزارے ایک جنگی قیدی کے طور پہ. اور اس ٹائم جو ہے وہ کروسیڈرز آرمی کے لیے، اچھا یہ جو جنگی قیدی ہوتے ہیں آبویسلی ان کو قید بنا کے محض ان کو آرام نہیں کروایا جاتا کہ ان کو ہم نے پالنا ہے اور کھلا پلا رہے ہیں. جو بھی ہوتے ہیں بیچارے ان کو جو ہے وہ ان سے کام کروایا جاتا ہے. تو کروسیڈرز آرمی جو ہے وہ ان کو جو انہوں نے قیدی بنا کے رکھا ہوا تھا، تو یہ اپنے فورٹریس یعنی اپنی جو ان کا حفاظتی فوجی قلعہ جو تھا اس کے باہر یہ خندقیں کھودنے کا کام جو ہے وہ کرتے رہے. ایز ایئرز رولڈ بائی دا فارچیونز آف وار چینج اینڈ دا مملوک ڈائنسٹی کیم ٹو پاور ان ایجپٹ. وقت گزرتا رہا، جنگ کی صورتحال اور قسمت جو ہے وہ بدل گئی، اور ایجپٹ یعنی مصر میں مملوک جو ہے ان کی حکمرانی قائم ہو گئی. دس لیڈ ٹو دا ایکسپلژن آف دا کروسیڈرز بیک ٹو یورپ. اور اس سے کیا ہوا، وہاں پہ جب ایک مضبوط ایک مسلمانوں کی ریاست قائم ہوئی تو انہوں نے کروسیڈرز کو وہاں سے پش کر کے دھکیل کے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا اور وہ واپس اپنے یورپ چلے گئے. The Mongols were also defeated in the Battle of Ain Jalut and never returned to these parts again. اور اسی میں جو ہے انہی لوگوں نے منگولز کو بھی شکست دی اور منگول دوبارہ کبھی پلٹ کے اس علاقے میں نہیں آئے. During the period, the Mamluks were paying ransom to the Crusaders to free Muslim prisoners. اچھا، اس ٹائم میں رینسم کہتے ہیں تاوان مینز کسی کو قید سے چھڑانے کے لیے کچھ پیمنٹ کرنا، کوئی شرائط ماننا، کوئی نقد پیسہ دینا یا کچھ بھی، اس کو تاوان کہتے ہیں. تو اس مملوک جو ہیں انہوں نے مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے تاوان پے کیا اور کروسیڈرز کو یعنی انہوں نے تاوان دے کے ان لوگوں کو چھڑا لیا. The Saadi was freed and had a chance to return to his homeland under safer conditions. تو اس طرح سے شیخ سعدی جو ہے وہ آزاد ہوئے، اس جو قیدی کے طور پہ تھے وہاں سے آزاد ہوئے اور فائنلی انہیں اپنے ہوم لینڈ حفاظت سے خیریت سے پہنچنے کا موقع ملا. Saadi, who had left Shiraz as a youth, full of the zest for life and expectations of wonderful experiences, was an elderly man when he entered his city again. سعدی جنہوں نے بہت ینگ ایج میں زندگی کے جوش و جذبے سے بھرپور امیدوں اور توقعات کے ساتھ تجربات حاصل کرنے کے لیے اپنا شہر چھوڑا تھا، اب جب واپس اپنے سٹی میں انہوں نے قدم رکھا تو اب وہ ایک گرون اپ ایلڈرلی مین تھے. These were relatively peaceful times for Iran under the rule of Atabak Abu Bakr Saad ibn Zangi. 1231 to 60 means 1231 to 60 تک ان کی حکومت رہی. اچھا جناب، تو شیخ سعدی جب واپس پہنچے ہیں ایران شیراز تو اب جو ہے یہ نسبتاً امن امان کا ٹائم تھا اور ان کے ہاں جو اس ٹائم حکمران تھے وہ اتبک ابو بکر سعد ابن زنگی حکمران تھے. The poet was warmly welcomed in his homeland as poems and his wisdom were already well known. اب انہیں وہاں پہ بہت خوش دلی سے انہیں وہاں پہ گرمجوشی سے انہیں خوش آمدید کہا گیا کیونکہ ان کی شہرت ان کی نظموں کی پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی. The ruler respected him highly and patronized him generously.
اور وہاں کے جو حکمران تھے انہیں بہت عزت دی اور ان کے لیے ایک خطیر رقم وظیفے کے طور پہ مقرر کر دی. پیٹرنائز مینس جیسے کسی کی خدمات کی عوض جو ہے وہ کوئی ریوارڈ دیا جائے ایک وظیفے کی طرح سے, یعنی ان کو منتھلی جو ہے وہ رقم پے کی جانے لگی. He lived in his native city Shiraz, spending the last years of his life happily and peacefully. اب انہوں نے اپنی باقی جو زندگی تھی وہ اپنے آبائی شہر شیراز میں گزاری, خوشی اور امن و امان کے ساتھ. well loved by the people and respected by the highest authorities in the country. اور وہاں پہ انہیں ان کے لوگوں نے اور وہاں کی جو اتھارٹیز تھیں, جو حکمران تھے ان کے ملک کے, انہیں بہت عزت اور محبت دی. Beside other works in poetry and prose, it is during this period that he composed and compiled his most famous books, Gulistan, which means rose garden, and Bostan means orchard, یعنی باغ کو کہتے ہیں. شیخ سعدی passed away in Shiraz in the closing years of the 13th century. شیخ سعدی, یہ وہی ٹائم تھا جب شیخ سعدی نے تھوڑا امن و سکون کا دور دیکھا, اور یہاں پہ انہوں نے ان کی جو مشہور کتابیں ہیں گلستان, جس کا مطلب گلاب کے پھولوں کا باغ, اور آرچرڈ یعنی بوستان, یہ کتابیں انہوں نے کمپوز کیں. اور یعنی ان کی جو پوئٹری وغیرہ جو اس سے پہلے وہ کر چکے تھے یا ریسنٹ انہوں نے کوئی کی تھی, ان سب کو انہوں نے کمپائل کر کے بکس کی شکل میں جو ہے وہ کمپوز کیا. اور شیراز ہی شہر میں 13 سینچری یعنی 13ویں صدی کے آخری دنوں میں شیخ سعدی کا انتقال ہوا. During his long and turbulent life, Sheikh Sadi had seen the ravages of war from close quarters and observed the conditions of the poor and helpless and the foibles of the rich and powerful rulers. اچھا, اب اس جو ان کا پورا ٹائم تھا, ٹربلنٹ کہتے ہیں ہنگامہ پرور, ان کی جو پوری ہنگامہ خیز زندگی گزری ہے شیخ سعدی کی, جس میں انہوں نے جنگ سے ہونے والی تباہیاں بہت قریب سے دیکھیں, اور غریبوں اور ناداروں کی حالت کو انہوں نے قریب سے آبزرو کیا, اور جو کمزور لوگ تھے ان کو دیکھا, اور فوائبل آف رچ یعنی امیروں کے جو رویے, جو طاقتور پاورفل لوگ ہوتے ہیں, ان کے رویوں کو, ہر چیز کو اس ٹائم میں انہوں نے آبزرو کیا. واریئرز, ایڈمنسٹریٹرز اینڈ لینڈ اونرز, اور امیروں کے, جنگجوؤں کے, منتظمین کے, زمینداروں کے, ان تمام لوگوں کے رویوں کو انہوں نے قریب سے دیکھا. An other man in his place would have been embittered and full of hatred for his persecutors, the Mongols and the Crusaders. اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا جس نے یہ تمام مصائب اسی انداز میں جھیلے ہوتے, تو وہ یقینی طور پہ اس کے اندر تلخی, ایمبیٹرڈ مینس تلخ ہو جانا, غصہ یا نفرت بھر جانا اپنے جو ان کے پروسیکیوٹرز تھے, یعنی وہ لوگ جنہوں نے ان پہ یہ مظالم ڈھائے, ان کے لیے ان کے دل میں یقیناً تلخی اور غصہ اور نفرت پیدا ہو جاتی. Yet so strong and unwavering was the faith of Sheikh Sadi that these long years of extremely stressful wanderings only strengthened in him the positive values of life. لیکن جو شیخ سعدی تھے, ان تمام یعنی صورتحال کو برداشت کرنے کے باوجود شیخ سعدی کا جو ایمان تھا وہ اتنا مضبوط اور لازوال تھا, نہ ہلنے والا تھا, کہ ان تمام سالوں کی مشقت اور جو انتہائی شدید تکلیف برداشت کرنا اور یہ جو وانڈرنگس ان کی تھیں, ان تمام چیزوں نے ان کو مزید اسٹرینتھ دی, مضبوط کیا, اور ان کی زندگی میں جو پازیٹیو جو تھاٹس تھیں اس کو ہی مزید نرش کیا. Like other Sufi poets,
There is not a trace of hatred for any race or a religion in his poetry. جس طرح سے اور صوفی ہوتے ہیں بالکل اسی طرح سے ان کی، یعنی وہ صوفی جو انہوں نے شاید اپنے ایک ہی جگہ پہ آرام سے زندگی گزاری ہو، جنہوں نے یہ تکلیفیں اور یہ سختیاں اتنی نہ جھیلی ہوں، ان کی جیسے پوئٹری میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے ہر ریلیجن، ہر ریس کے لوگوں کے لیے ان کے دلوں میں محبت ہوتی ہے اور کوئی نفرت نظر نہیں آتی. بالکل اسی طرح شیخ سعدی نے بھی کہ یعنی پوئٹری میں کہیں آپ کو کسی کے لیے بھی کوئی ایک لفظ نفرت کا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے بہت تلخیاں دنیا میں زندگی میں دیکھیں. From him all human beings were alike in their strengths and weaknesses. ان کے نزدیک تمام انسان جو ہیں وہ برابر تھے اپنی قوت میں اور اپنی کمزوریوں میں. اینڈ none deserve ٹو سفر، اور ان کے خیال میں کسی کو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ تکلیف اٹھانے کا حقدار نہیں تھا. Sadi's eternal message to his people and to all humankind focuses on love, compassion, humility and restraint. اچھا، سعدی جو ہے ان کی جو تمام تر پوئٹری ہے، جتنی بھی ان کی تحریریں ہیں، ان کا جو مین جو فوکس ہے، جو مقصد ہے، جو پیغام ہے، وہ محبت ہے. کمپیشن کہتے ہیں دوسروں کا درد محسوس کرنا. ہیوملٹی مینس انسانیت، ہیومن ویلیوز. اینڈ ریسٹرینٹ مینس تحمل. تو ان کی جو تمام فوکس ہے وہ انہی چیزوں پہ ہے: محبت، برابری، انسانیت، دوسروں کا درد محسوس کرنا اور دوسروں کی زیادتیوں پہ بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا. In the immortal verses on the following pages you will see reflections of his experiences, his faith in humanity, justice, civilized behavior and his desire to give happiness to all. اور اب اس کے بعد جو ہم نے پڑھنا ہے آگے، وہ ہم نے ساری شیخ سعدی کی سلیکٹڈ ورسز پڑھنی ہیں، جس کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو کچھ آپ نے ان کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے وہ انسانیت پہ اور برابری پہ یقین رکھتے تھے، وہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا. اور نیکسٹ لیسن جو ہے انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. نیکسٹ پوئم یہ جو ہے شیخ سعدی کا مزار ہے، جو کہ آج بھی ایران کے شہر شیراز میں موجود ہے. تو انشاءاللہ اب ہم اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے. اور اب جو فردر ہم نے جو سلیبس کور کرنا تھا وہ ہم کر چکے ہیں. اب میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ایک آدھ دن میں آپ لوگوں کو جو اپلوڈ کروں گی وہ ہماری ہوگی ریویژن کی. ریویژن جو ہم نے فرسٹ لیسن پڑھا تھا لائٹ ان دا نائٹ، انشاءاللہ اس کا ہم ریویژن کریں گے، کیونکہ اب آپ لوگوں کے اسسمنٹ ہونے ہیں. اسسمنٹ کس طرح سے ہوں گے؟ اسسمنٹ جیسے آپ لوگ ہمیشہ اسکول میں دیتے رہے ہیں اس سے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے، کیونکہ آبویسلی اب آپ کو گھر پہ کرنا ہے، لہٰذا جو ایکسرسائزز آپ کو کروائی گئی ہیں وہ ایز اٹ از آپ کو نہیں دی جائیں گی، بلکہ میں کوشش کروں گی کہ تھوڑا سا اس کو چینج کر کے دیا جائے. لہٰذا آپ کو تھورلی ریڈنگ کرنی ہے. ریڈنگ بھی مسٹ، ریڈنگ جو ہے وہ آپ نے بالکل ضرور کرنی ہے. جتنے لیسن ہم پڑھ چکے ہیں آپ اس کو پڑھیں گے، بار